दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा में थे। इतने में एक आदमी आप रदी अल्लाह अन्हो के पास आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके पूछा कि हमारी जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है। तो आप रदी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अगर अरब का एक घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक लगातार दौड़ता रहे तो वो घोड़ा सूरज तक पहुंच जाएगा। वो आदमी जवाब की तरफ माइल हुआ, जवाब सुना और वहां से चला गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब के पीछे दरअसल राज क्या है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि एक अरबी घोड़ा अगर 500 साल तक चले तो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरबी घोड़े की एवरेज स्पीड 22 मील फी घंटा होती है। अगर ये घोड़ा जो 20 घंटों तक दौड़ता रहे, 22 को 24 से जरब देने से ये घोड़ा 24 घंटों में 520 मील तक सफर करेगा। अगर एक महीने के फासले को कैलकुलेट करें तो हमें 520 को 29.5 से जरब देना होगी, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। अगर हम 6 महीने 29 दिनों और 6 महीने 30 दिनों के हिसाब से 520 को 29.5 से जरब दें तो जवाब 15,500 आता है। इतने दिनों का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। एक साल का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। 15,500 को 12 से जरब दें तो जवाब 1,86,000 आएगा। इतना सफर घोड़ा एक साल में तय करेगा। अगर हम 500 साल का फासला कैलकुलेट करें तो 1,86,000 को 500 से जरब देना होगी तो हमारा जवाब 9 करोड़ 34 लाख आएगा। यानी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो 9 करोड़ 34 लाख मील का सफर तय करेगा। अब अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान का फासला देखें तो साइंस के मुताबिक सूरज और जमीन के दरमियान का फासला कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपना मदार ओवल शेप में तय करती है। कभी ये सूरज के नजदीक तो कभी सूरज से दूर चली जाती है। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का फासला 9 करोड़ 10 लाख मील का होता है, और जब जमीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का फासला बढ़कर 9 करोड़ 48 लाख हो जाता है। अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान पर एवरेज डिस्टेंस लें तो ये वही बनता है जो 1400 साल पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक दिन अरब के लोगों के कुछ मुसलमानों में ये तकरार हो रही थी कि अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है, और सभी लोग ये जिक्र कर रहे थे। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उठ खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की शान में एक खुतबा दिया, और इस खुतबे में अलिफ का एक भी हर्फ नहीं था। ये वो खुतबा है जिसमें कहीं भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इतना लंबा खुतबा है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे ऐसा करने के लिए कितनी जहानत चाहिए। लेकिन यहाँ पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात हो रही है। इसी तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक खुतबा है। इस खुतबे में उन्होंने कहीं भी किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत की बहुत तारीफ की है। जॉर्ज डॉर्डेक, जो कि एक मुसन्निफ थे, वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पर एक किताब लिखी। एक और फिलोसोफर थॉमस कार्लाइलिस ने अपनी किताब ऑन हीरोज हीरो वर्शिप में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेहद तारीफ की है। इस किताब में उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खूबियों, उनके औसाफ, उनकी लीडरशिप और उनकी शख्सियत को बयान किया है। और भी बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर हैं जिन्होंने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ की है, जबकि उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी छुपे हुए रंग या नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं जिनको इंसानी आंख नहीं देख सकती। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने मजीद ये भी बताया कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। यहाँ पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज की बात की है। इन सब चीजों को इंसानी आंख नहीं देख सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17वीं सदी में एंटोइन वैन लोइनवेनहोक ने दरियाफ्त किया था, जो कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर सुनने वाला हल्की आवाजों से बहरा है, और बुलंद आवाजें उसे बहरा बना देती हैं, और दूर की आवाजें भी उससे दूर हो जाती हैं। यहाँ आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 किस्म की आवाजों की बात की है। ये वो आवाज है जो हम सुन नहीं सकते, यानी जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इस आवाज को हम नहीं सुन सकते, जिसे हम अल्फा सोनिक साउंड कहते हैं।
ये आवाजें हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाजें हैं। दूसरी वो आवाज है जो हमें बहरा कर देती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 140 डेसिबल से ज्यादा की आवाज इंसान को बहरा कर देती है। और तीसरी साउंड जिसकी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बात की है, यानी जो साउंड इंसान से दूर हो जाती है, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR कहा जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ एक किताब कॉस्मोस का है। इसको कार्ल सैगन ने लिखा है। कार्ल सैगन नासा में वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सब जानदार फंडामेंटल रेडिएशन में एक जैसे हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का ये खुतबा पढ़ें। यहाँ पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बिल्कुल यही बात बताई है। आप सब ये जानते ही हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो आज से 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सैगन की पैदाइश 1934 में हुई थी। इसी तरह हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नहजुल बलागा में फरमाया कि बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्तों को प्यार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। यहाँ हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के कहने का मतलब यही है कि अगर दो अफराद मर्द या औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, उनके बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी ये बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर उनके माँ बाप एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यही नफरत उनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। 19वीं सदी में ये डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले इंसानी रवैया जीन्स के जरिए केमिकल ऑफ फेरोमोन्स की सूरत में मुंतकिल होता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन की दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खुतबे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जमीन और आसमान के 7 लेयर्स समुंदर में पैदा होते हैं। आज से 4 डेकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर्स थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को कायम किया है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के मुताबिक जमीन का एटमॉस्फेयर समुंदर से ऑर्डिनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट भी बिल्कुल इसी थ्योरी को मानते हैं और कुछ रिसर्चर्स अभी तक प्रोसेस में हैं। इसके अलावा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने यूनिवर्स, टाइम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के बारे में भी हैरत अंगेज बातें की हैं, जिनको सुनकर आज की साइंस दंग रह जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम इल्म नुजूम में अजराम आसमानी के बारे में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और सितारों को अपने जबरो कहर से उनके मकाम पर लगाया कि कोई साबित रहे और कोई सैयारा कभी उतरा हुआ और कभी उभरा हुआ हो। इस बयान में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो ने यह बताया है कि आसमान पर हर शय एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनकी भी बहुत सी किस्में होती हैं। आज के मुंजम ने बाज इजराम को इस तरह नाम दिया है, जो अपनी जगह पर साबित रहते हैं उनको सितारा कहा है, और जो हरकत में रहते हैं उनको सैयारे का नाम दिया है, यानी अपने अंदर से रोशनी देते हैं और बाज दूसरे सितारों से रोशनी लेकर रोशन हो जाते हैं। दूसरी जगह इसी तरह फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो, नुजूम के सीखने से परहेज करो, मगर इतना कि जिससे खुश्की और तरी में यानी कि सहराओं और दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। इमाम अलैहिस्सलाम इन जुमलों में ये बताना चाहते हैं कि सहराओं और दरियाओं में सितारों से रास्ता ढूंढा जा सकता है। जो इल्म नुजूम जानते हैं बहुत से ऐसे सितारों को पहचानते हैं कि जिनके जरिए जोग्राफियाई शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तकरीबन दुरुस्त निशानदही हो सकती है। मिसाल के तौर पर सितारा जद्दी से जोग्राफियाई शिमाल का सही अंदाजा लग सकता है। इस तरह के अगर इस सितारे को उफक से एक लकीर के जरिए मिला दें तो जिस जगह ये लकीर उफक से मिलेगी वहां जोग्राफियाई शिमाल होगा। इसी तरह कुतबी सितारा या शिमाली सितारा, इससे भी जोग्राफियाई शिमाल की निशानदही हो सकती है। ये सितारा आसमान में शिमाल में नजर आने वाला रोशन तरीन सितारा है। ये तकरीबन समावी कुतुब शिमाल पर नजर आता है। अगर सूरत फलकी दुब्बे अकबर के जो प्याले के मानिंद 2 सितारे हैं, अगर इसके माबैन के फासले को 5 बराबर करके ऊपर की तरफ जाएं तो कुतबी सितारा मिल जाएगा, और अगर सितारा जद्दी की तरह इस सितारे को भी उफक से मिलाएं तो जोग्राफियाई शिमाल का पता लग सकता है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा खत्म हुआ तो सामईन में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, मैं शाम से कई महीनों का सफर तय करके कूफा तक पहुंचा हूं ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। तब वो शख्स कहने लगा, ए अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजों के नाम बताएं।
मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सांस लेती है मगर इसमें गोश्त या खून ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरा चौथा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। मेरा पांचवा सवाल यह है कि आप मुझे सातों आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल यह है कि आप मुझे आसमान के तालों और इनकी कुंजियों के बारे में मालूमात फराहम करें। मेरा सातवां सवाल यह है कि मुझे जमीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। इसके बाद मेरा आठवां और सबसे आखिरी सवाल यह है कि रुए जमीन पर जो सबसे बदतरीन और भयानक वादी है उसका नाम क्या है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वाकया 1000 साल कबल अहादीस की मुस्तनद कुतुब मसलन अल खिसाल के बाब नंबर 10 हदीस नंबर 25 में नुमाया तौर पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। तो तुम जान लो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि इस कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजें कौन सी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को पैदा किया। अल्लाह ने इससे भी ताकतवर चीज लोहे को पैदा किया जो पत्थर को काट सकता है। इसी तरह आग को लोहे से भी ज्यादा ताकतवर बनाया जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा ताकतवर बादल हैं जो पानी को आसमान पर उठाए फिरते हैं। बादल से ज्यादा ताकतवर हवा है जिसकी वजह से बादल आसमान पर इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा से ताकतवर हवा का फरिश्ता है जो हवाओं को जमीन पर चलाता है। हवाओं के फरिश्ते से ज्यादा ताकतवर मलकुल मौत है जो हवा के फरिश्ते को भी अल्लाह के हुक्म से मौत दे सकता है। मलकुल मौत से भी ज्यादा ताकतवर मौत है जो खुद मलकुल मौत को भी मौत दे देगी। मौत से भी ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला का हुक्म कुन है। जब अल्लाह किसी काम के करने का हुक्म जारी करता है तो फिर कोई भी शय उसके काम के बीच रुकावट नहीं बन सकती और वो काम अल्लाह के हुक्म से होकर रहता है। ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है मगर इसमें गोश्त पोस्त और खून मौजूद नहीं है। तो तुम जान लो, वो चीज सुबह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कसम है रात की जब वो जाने लगे और सुबह की जब वो सांस लेकर आने लगे। दोस्तों, ये चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, कहकशाएं, जमीनो आसमान, सुबह और शामें, ये सब भी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरतुल इसरा पारा 15 आयत 44 में इरशाद फरमाता है, सातों आसमान और सातों जमीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और हर वो चीज भी जो सातों आसमानों और सातों जमीनों में रहती है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं जो अल्लाह ताला की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह बयान न करे, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक सातों आसमानों और सातों जमीनों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों आसमान और सातों जमीनें अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम इंसान इन चीजों के हम्दो सना करने के अंदाज को समझ नहीं सकते। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अब तुम्हारा अगला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। तो जान लो, अल्लाह ताला ने पहले आसमान को पानी के बुखारात से पैदा फरमाया। बुखारात पानी के उस भाप या धुएं को कहते हैं जो पानी गर्म होने के बाद निकलने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी भाप और धुएं से पहले आसमान को बनाया है। ऐ इब्ने आदम, तुम्हारा अगला सवाल यह है कि तुम्हें सातों आसमानों के नाम बताए जाएं। तो जान लो कि अल्लाह पाक ने पहले आसमान का नाम रफी रखा है और इसे पानी और धुएं से तख्लीक किया है, और दूसरे आसमान का नाम कैजूम है और ये रंग में तांबे के रंग जैसा दिखता है। तीसरे आसमान का नाम मारूम है और ये सुर्ख माइल खाकी रंग का है। चौथे आसमान का नाम अरफालून है, ये आसमान चांदी के रंग जैसा है। पांचवें आसमान का नाम हायहून है, इसका रंग सोने के रंग जैसा है। छठे आसमान का नाम अर्रूस है, ये सब्ज याकूती रंग का है। और फिर सातवें आसमान का नाम अजमा है, इसका रंग सफेद मोती यानी नूर जैसा है। तुम्हारा अगला सवाल कि तुम्हें आसमान के तालों और उनकी कुंजियों के बारे में बताया जाए। तो ए इब्ने आदम, जान रखो कि आसमान के ताले अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाएगा तो यकीनन उसके लिए आसमान के दरवाजों के ताले कभी नहीं खुलेंगे। इन दरवाजों की कुंजियां मौत के वक्त या उससे पहले सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना है।
دوستو بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا نام بیرحوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، سب وقت گزر چکا ہوگا، ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے دوستو ابھی وقت ہے، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ لو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ ہم جو درہم اور دینار استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں معلومات فراہم کریں جس نے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہو، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا معزز اور نیک بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ان 6 انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کے ایک کی بجائے 2 نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے 5 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کی زبان عربی تھی اور وہ عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی؟ وہ مخلوق نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسانوں میں سے ہے۔ میرا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق بھی نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حسب نسب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کر دیا جائے گا، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں جس ماں نے درد اور تکلیف کے بعد اولاد کو پیدا کیا، باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی،
جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون اختر الرضوع والیوم 1 چیپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے اس شہر پر اس کی حکومت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگلش زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو ان کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام لیاہ تھا اور ایک کا نام راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ عقد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہیں۔ اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء علیہم السلام تھے جن کے 2 نام تھے؟ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیع بن ملکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال کہ وہ اللہ کے کون سے ایسے 5 نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں۔ اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیض اتاری۔ یہ تمام بھائی اس قمیض پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بھری قمیص اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز، عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے،
آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ ان آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا، کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ رو رو کر فریاد کرے گا، کاش میں دنیا میں اپنے بیٹے کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہے گی، اے کاش میں نے دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہوتی اور اس کے اللہ پر ایمان لائی ہوتی، آج مجھے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور دنیا میں میرے شوہر حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں بچا سکتے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا نہ بیوی اپنے شوہر کو اور نہ شوہر اپنی بیوی کو بچا پائیں گے۔ قیامت کا دن اس قدر خوفزدہ کر دینے والا ہوگا، ایک عام بندہ تو کیا کوئی نبی بھی اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1098 میں یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو، اے لوگو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اس مسئلے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت ابن جوزسبت اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح پناہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ شخص کئی دن کی مسافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے عرض کرنے لگا، اے خلیفہ دوم، میں روم سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جواب دے دیے تو میں واپس جا کر شہنشاہ روم کو بتا دوں گا کہ ان کے نبی ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ خلیفہ دوم، اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جوابات نہ دیے تو یقیناً آپ کا نبی کاذب ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن آدم، تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں ہے۔ تم مجھ سے جیسا سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سورج کی روشنی صرف ایک ہی دفعہ پڑی ہو۔ اس کے بعد
آج تک وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ہر پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تناور درخت بنتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، لیکن وہ ہر وقت زمین پر چلتی ہی رہتی ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے تلے چلتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی انہیں پاخانے اور پیشاب کی حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ مجھے ایسی دلیل دیں جس کو میری عقل تسلیم کر لے۔ میرا ساتواں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو آپ مجھے اس جنت کے دروازوں کے تالوں اور ان کی چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ امام اہل سنت ابن جوزی آج سے 800 سال پہلے اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دربار میں موجود تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ان 7 سوالوں کے صحیح جواب بتائے جائیں۔ بہت زیادہ فکر و تدبر کرنے کے باوجود صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شخص ان سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم مسلمانوں میں سے کوئی بھی میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے رہا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے نبی اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کچھ سوالات بتائے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان سوالات کے جوابات یا تو خود آخری نبی بتا سکتا ہے یا وہ شخص بتا سکتا ہے جسے آخری نبی نے علم عطا کیا ہو۔ اس لیے اے خلیفہ دوم، تم میں سے ایسا کون ہے جو تمہارے نبی کے علم کا وارث ہو؟ جیسے ہی صحابہ کرام نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو اسے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا اور جو سوالات اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے تھے وہی سوالات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی؟ اے انسان، یہ جگہ سمندر کا وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار گزارا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حاکم وقت فرعون سے بچنے کے لیے سمندر کے اس راستے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تب وہاں سورج کی روشنی پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گزر جانے کے بعد وہ سمندر اسی طرح آپس میں مل گیا اور آج تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین میں ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ تو اے ابن آدم، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یک مشت زمین سے اگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور کدو کی ایک بیل کو معجزے کے طور پر فی الفور زمین سے اگا دیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اس درخت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جب دوزخ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ اس لیے وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اللہ کو ایک مانا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور یقیناً وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔
تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے لیکن وہ چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ چیز پانی ہے۔ روز اول سے پانی چلتا ہی آ رہا ہے۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اس بہت بڑے درخت کی مثال سورج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ جنت میں اتنا بڑا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں شجر طوبہ کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں اس طرح موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ دوستو، 1000 سال پہلے اس آیت کے بارے میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی تھی، جیسا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر کی کتب ہیں جن میں یہی کہا گیا ہے۔ یہاں طوبہ سے مراد جنت کا درخت طوبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت نہیں پیش آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی۔ اب تمہارا اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں دروازے ہیں تو میں ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں؟ تو اے ابن آدم، جنت کے دروازوں کے تالوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے گا اس کے لیے جنت کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے، اور ان کی چابیاں نزع کے وقت سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، مگر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ
ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ پھر 8واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا؟ وہ پیغمبر نہ جن تھے، نہ انسان، اور نہ ہی فرشتہ تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے؟ تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امیدوار اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا؟ تمہارا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگاؤ۔ اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر ہو تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو
100 साल तक सुलाए रखा और 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया। तो ए इब्ने आदम, जब मलाकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया तो उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी और उसी साल अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया था। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद दोबारा जिंदा होने के बाद अपने घर पहुंचे तो आप क्या देखते हैं कि आप खुद तो 50 साल के हैं, लेकिन आपका बेटा 100 साल का हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिस तरह मैंने तुम्हें 100 साल बाद जिंदा किया, बिल्कुल इसी तरह मैं इन बस्ती के लोगों को क़यामत के दिन जिंदा करूंगा। अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि वो लोग जिनको मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया वो कौन लोग हैं? तो ए इब्ने आदम, वो लोग असहाबे कहफ हैं। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को 309 साल तक एक ही गार में सुलाए रखा और 309 साल बाद इसी गार में दोबारा जिंदा किया। बेशक ये अल्लाह ताला के अजीम मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। तुम्हारा 8वां सवाल यह है कि वो 2 जानवर जिन्हें मरने के बाद इस जमीन पर दोबारा जिंदा किया गया वो जानवर कौन से हैं? तो ए इब्ने आदम, तुम जान लो कि इन 2 जानवरों में से एक जानवर असहाबे कहफ का कुत्ता है। अल्लाह ताला ने इस कुत्ते को भी असहाबे कहफ के साथ 309 साल बाद जिंदा किया। दूसरा जानवर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है जो उनके साथ 100 साल तक सोया रहा और अल्लाह ने 100 साल बाद उस गधे को भी दोबारा जिंदा किया। तुम्हारा अगला सवाल यह है कि वो अल्लाह पाक का कौन सा पैगंबर है जो अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पर उतरा, लेकिन ना ही वो जिन्न है, ना इंसान और ना ही वो फरिश्ता है। तो इब्ने आदम, वो पैगंबर एक कव्वा था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, कत्ल करने के बाद काबिल सोचने लगा कि मैं इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक कव्वे को जमीन पर भेजा तो उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारकर जमीन में दफना दिया। उस कव्वे ने काबिल को बताया कि वो अपने भाई हाबिल की लाश इस तरह जमीन में दफना दे। इस तरह ये कव्वा अल्लाह का पैगंबर बनकर जमीन पर पहुंचा जो ना इंसान था, न जिन और ना ही कोई फरिश्ता था। ए इब्ने आदम, तुम्हारा 10वां सवाल यह है कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्या अल्लाह ने किसी से कलाम किया था? तो ए इब्ने आदम, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक एक इंसान से कलाम किया। न सिर्फ अल्लाह ने इंसानों से कलाम किया बल्कि इंसानों ने भी अल्लाह से कलाम किया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु का ये जवाब सुनकर वो यहूदी कहने लगा, ए अली रदियल्लाहु अन्हु, हर एक इंसान ने अल्लाह से या अल्लाह ने हर इंसान से कैसे कलाम किया? तब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के कुरान में मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हर उस इंसान से कलाम किया जिसको अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजना था। तो अल्लाह ताला ने आलम मीसाक में एक एक इंसान से कलाम करके अलहदा अलहदा वादा लिया था कि ए मेरे बंदे, क्या मैं ही तेरा खुदा हूँ और क्या मैं ही तमाम ज़मीन व आसमान और इसमें बसने वाली मखलूकात का खालिक और मालिक हूँ? और तमाम इंसानों ने जवाब दिया था, बेशक ए खुदा, तू बहुत अजमत और बड़ाई वाला है, हर चीज़ तेरी ही पैदा की हुई है, बेशक तू ही हमें मारेगा और तू ही हमें जिंदा करेगा। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना खत्म होने वाली ऐशो इशरत है और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें देने से पहले तुम्हारे वजूद से खुदा होने की अहमियत को मिटाकर कुछ अरसे के लिए तुम्हें जमीन पर भेजना चाहता हूँ। जमीन पर जाने के बाद अगर तुमने अपनी जिंदगी में मुझे तलाश किया और मुझे पहचान कर अगर दोबारा अपना खुदा मान लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका तुम जमीन पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस यहूदी से फरमाया कि ए इब्ने आदम, इंसानों को फरिश्तों से इसलिए अफजल किया गया है कि फरिश्ते अव्वल रोज से ये बात जानते हैं कि उनको पैदा करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, लेकिन जब किसी इंसान का बच्चा इस जमीन पर पैदा होता है उसके दिमाग में अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं होता। इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत इंसान के दिमाग को रखा है ताकि वो अल्लाह की इस अजीम नेमत को इस्तेमाल करके अल्लाह की जात को तलाश करे, अल्लाह के एक होने का इकरार करे ताकि वो दुनिया में फलाह पा सके। अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश को आसान बनाने के लिए इस दुनिया में अपनी आसमानी किताबें और 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे, लेकिन अफसोस कि ये इंसान दुनिया के ऐशो इशरत और लज्जतों में इस कदर खो गए हैं, वो ये बात भी भूल गए हैं कि वो इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। जो लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अल्लाह को तलाश नहीं करते तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है जब उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा और ये चीख चीख कर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे
اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار دنیا میں بھیجا جائے، وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کی کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، آمین۔ دوستو، جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے لوگو، میرے فرما روا ہونے سے پہلے اگر مجھ سے کچھ علم لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ تب عرب کے 10 بڑے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور متکبرانہ انداز میں گویا ہوئے، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تم نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی آپ سے جس طرح کا چاہے مرضی سوال کرے آپ اس کا اپنے علم کے مطابق بالکل درست جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عرب سے آنے والے معزز مہمانوں، آپ نے جو بھی سنا بالکل درست سنا، اگر تمہارے دل میں روز قیامت تک کی کسی چیز کا سوال ہے تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی مجھے اس قدر وسیع علم عطا کیا ہے کہ میں تمہیں اس کا بھی درست جواب دے سکوں۔ تب عرب کے وہ 10 بدو عالم کہنے لگے کہ ہم تم سے ایک ایک کر کے سوال کریں گے، لیکن اے علی اتنا یاد رکھنا کہ ہم ایک ہی سوال کو بار بار دہرائیں گے، لیکن تمہیں اپنے علم میں اضافے کی بدولت اسی ایک سوال کے 10 مختلف جوابات دینا ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمیں ایک سوال کے 10 مختلف جواب دے کر مطمئن کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہو، اگر آپ ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر یقیناً تم ایک کاذب خلیفہ ہو، نعوذ باللہ۔ دوستو، ان 10 سوالات والا واقعہ کوكب دری اور کتاب الکشکول میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان عرب کے تمام بڑے عالموں سے کہنے لگے، تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو۔ تب ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اپنا سوال عرض کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں بتائیے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے، علم یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ تبھی وہ عالم عرض کرنے لگا کہ ہمیں بتلائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیران کر دینے والا جواب دیا کہ اے ابن آدم، اگر تم دولت کو خرچ کرتے رہو گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ تم علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو دولت پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ سن کر پہلا سوال کرنے والا شخص بہت متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے میرا دل و دماغ مطمئن کر دیا ہے۔ تب دوسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ کیا علم بہتر ہے یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابن آدم، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم دولت سے بہترین ہے۔ تو وہ سوالی بھی یہ سوال کرنے لگا کہ علم دولت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، ایک مال و دولت والے آدمی سے اس کی دولت چرائی جا سکتی ہے، اس کا مال چوری ہو سکتا ہے، مگر ایک عالم سے اور اہل علم سے یہ چیز چرائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح تیسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمیں بتائیے کیا علم بہتر ہے یا مال و دولت بہتر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جیسا کہ پہلے ان 2 آدمیوں کو جواب دیا تھا اس کو بھی یہی جواب دیا، بے شک علم دولت سے بہتر ہے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ کوئی ایسی دلیل دیجئے جس سے میرا دماغ مطمئن ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مال و دولت صرف اس کی اولاد تک محدود رہتی ہے۔ اگر کوئی علم والا مرے گا تو اس کا علم نہ صرف اس کی اولاد اور رشتہ داروں کے کام آئے گا بلکہ رہتی دنیا تک اس کا علم آگے بڑھتا رہے گا۔ چوتھا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے ابن آدم، انسان جب مر جاتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ سب کے ذہنوں سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
جبکہ ایک عالم جو علم رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا علم زندہ رہتا ہے اور اپنے علم کی بنا پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پانچویں عالم نے جب دوبارہ سے اپنا وہی سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، دیکھنے میں سب سے زیادہ یہی آیا ہے کہ دولت مند آدمی کی اولاد بے انتہا بگڑی ہوتی ہے۔ زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے وہ الٹے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے شراب نوشی، جوا اور دوسرے دیگر کام وغیرہ، جبکہ عالم کی اولاد نیک، نمازی اور فرما بردار ہوگی۔ چھٹے عالم نے وہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی اس کے اسی قدر دشمن زیادہ ہوں گے، جبکہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے ارد گرد با اخلاق اور عالم لوگوں کا دائرہ ہوگا۔ ساتویں آدمی کے سوال کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، تم جان لو کہ جس انسان کے پاس دولت زیادہ ہوگی لوگ اس سے دوستی صرف اس کی دولت کے لالچ میں آ کر کریں گے۔ جیسے ہی اس انسان کی دولت ختم ہوگی تو اس کے لالچی اور مطلبی دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جبکہ ایک علم والا انسان جو عالم ہوگا اس کے ارد گرد احباب کا حلقہ بڑھتا ہی جائے گا، اور یہ سب اس کے علم کی بدولت ہوگا۔ آٹھویں عالم کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دولت نے تو فرعون کا بھی احاطہ کیا ہوا تھا اور یہ فرعون کی میراث ہے، جبکہ علم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی میراث ہے۔ جب نویں عالم نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے کہ دولت کی اہمیت زندہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابن آدم، اگر ایک انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ غرور اور تکبر اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن جس مومن کے پاس انبیاء کی طرح علم ہوتا ہے اسے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے اور میرا خدا بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دسواں آدمی نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ سوال کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ مجھے بھی بتائیے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی دولت ہے یا علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو دیکھ کر مسکرائے اور نہایت نرمی اور عاجزی سے کہنے لگے، اے ابن آدم، جب ایک انسان دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، اور یہ چیز اسے شیطان کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، جبکہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو وہ علم انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور اس انسان میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے ان 10 عالموں کو ایک ہی سوال کے 10 مختلف اور تسلی بخش جواب دے دیے تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے، بے شک آپ نے ہمیں مطمئن کیا اور ایک سوال کے 10 مختلف درست اور دانشورانہ جواب دیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ تم ساری زندگی مجھ سے اسی ایک سوال کے مختلف جوابات پوچھتے رہو، میں پھر بھی تم کو پہلے سے مختلف اور مطمئن بخش جواب دیتا رہوں گا۔ ان 10 عالموں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہوں نے شکست سے اپنے سر جھکا لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ان 10 عالموں میں سے ایک عالم آگے آیا اور مایوسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، اگر علم دولت سے بہتر ہے تو کیا ہمیں دولت بالکل حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اتنی دولت حاصل کرو جس سے تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت ہو سکے۔ ایسی دولت حاصل کرو جو تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے اور تمہاری دنیاوی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ اگر تمہارے پاس دولت تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی باقی مخلوقات کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد اس دنیا میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور پھر جو ایسا کریں گے وہی قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جان لو کہ قیامت کے دن نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آئے گی، اس لیے تمہارا حقیقی مال وہی ہے جو تم دنیا میں کماؤ اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔